अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। सुबह से थोड़ी ज़ाहिर में न्यूज़ जमा कर रही थी, भाग-दौड़ थी। इंडियन चैनल जो हैं वो भी अटेंड किए जा रहे थे, तो इसलिए ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी देर हो गई और उसके लिए मैं बहुत से लोगों से जो कि यकीनन हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, उनसे माज़रत चाहती हूँ। और बहुत से लोग अभी कहेंगे हमें तो कोई इंतज़ार नहीं था जी, पता नहीं आप आओ या ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ैर वो लोग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खैर बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान से शुरू करेंगे और पाकिस्तान हिंदुस्तान की न्यूज़ तो हम डेफिनेटली आपको दिया ही करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान की। तो जी बलूचिस्तान में एक बार फिर जो है बीएलए ने अटैक किया है और कहा यही जा रहा है कि एक पुलिस की या फौज की समझे कि गाड़ी उड़ा दी गई है और उसमें 10 के करीब लोग जो है वो अपनी जान से गए। बहरहाल एक वीडियो जारी की गई है बीएलए की तरफ से जिसमें कि ये बात की गई है। अब पाकिस्तान की तरफ से ना किसी किस्म की हाँ की है, ना किसी ने ना की है। तो अगर आप हाँ करेंगे या ना करेंगे, मतलब कुछ आप बताएंगे ही नहीं कि क्या चल रहा है, तो फिर डेफिनेटली लोग फिर सोशल मीडिया के जरिए ही अपने आप को अपडेट करेंगे, सोशल मीडिया के जरिए ही खबरें ली जाएंगी। तो इसलिए मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे जरूर कहूंगी कि प्लीज अपने मीडिया को कहिए, यानी कि मिनिस्ट्री मीडिया को कहिए कि जी वो खबर को जो है थोड़ा सा मतलब अपडेट कर दिया करें, वरना फिर आप कहेंगे कि जी सोशल मीडिया से खबरें फैल जाती हैं। तो अगर आप बात नहीं करेंगे, अगर आप किसी किस्म की न्यूज नहीं देंगे, न्यूज को दबाने की कोशिश करेंगे या फिर न्यूज से इनकार भी अगर नहीं करेंगे, तो फिर डेफिनेटली लोगों के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं रह जाती इसके अलावा कि वो सोशल मीडिया की बात को ही लेकर आगे बढ़े। बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी एक पॉलिटिकल रैली से खिताब कर रहे थे और उस खिताब में जाहिर है कि जोशी खिताबत में या कह लीजिए कि अपने लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में जी उन्होंने ये कहा कि अगर भारत हमारा पानी बंद करेगा तो हम खून की नदियां बहा देंगे, खून बहेगा, पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। इस किस्म की एक बेकार किस्म की तकरीर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से जो है वो आई है और बहुत उसके ऊपर हिंदुस्तान में तो खैर क्रिटिसाइज किया ही जा रहा है। जाहिर है हिंदुस्तान की नजर तो रहती ही है कि हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी जो लोग रहते हैं वो डेफिनेटली उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस तकरीर को रिजेक्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस किस्म की खूंखार किस्म की या खूनी तकरीर जो है वो करने की उनको जरूरत नहीं थी। और उन्होंने जो ये बात कही है इसके बजाय कि मामला थोड़ा ठंडा होता, दोनों कंट्रीज के रिलेशन में बेहतरी लाने के बजाय ये मजीद फ्यूल डालते चले जा रहे हैं और मामले को और आगे की तरफ और भड़काते जा रहे हैं या बिगाड़ते चले जा रहे हैं। ये कहना है जी लोगों का। और बिलावल साहब ने यकीनन जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसी पॉलिटिशियन को या किसी ऐसे इंसान को जो पहले के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुका हो कंट्री का, उसको सूट नहीं करते। ये जबान और ये वर्ड्स जो हैं ये सुनने में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई टेररिस्ट बात कर रहा है, जैसे कोई हाफिज सईद या इस किस्म के जो हमने यहाँ पर अनमोल रतन रखे हुए हैं, शायद उनमें से किसी की ये बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक पढ़े लिखे आदमी की बात है जिसने कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी कई बड़े बड़े जो तालीमी इदारे हैं वहां पर जाके तालीम हासिल की है। और यकीनन उनकी ये बात सुनकर लोगों को अफसोस हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी और जाहिर भारत में तो हुआ ही है। बहरहाल इस तरह की बातें जो है बिलावल साहब को सूट नहीं करती, मगर उन्होंने ये बात की। अब उन्होंने किसको इम्प्रेस करने के लिए ये बात की है ये तो आप लोग जानते ही हैं कि आखिर वो कौन है जिसको के इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि किस इदारे को इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है या कौन भाई लोग हैं जिनको वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनकी ये बात मुझे तो खैर बिल्कुल पसंद नहीं रही, मैं बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक बार फिर जो है मैंने जिस वक्त आर्मी चीफ ने कहा था कि जी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते और टू नेशन थ्योरी, ये सब बातें जो है वो यहाँ पर भी कई लोगों ने उनकी इस बात को पसंद नहीं किया था। एक बार फिर उन्होंने यही बात दोबारा आज दोहराई है और फिर बताने की कोशिश की है कि टू नेशन थ्योरी क्या थी। लेकिन बार बार उनको कौन समझाए कि सर इससे सिर्फ नफरतें बढ़ती हैं, आप नफरतें बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नफरतें कम करने का काम करना चाहिए। बहरहाल आप देख ही रहे हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितनी टेंशन है। यकीनन मोदी जी जो हैं इस वक्त सोच रहे होंगे कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन है उसको लेकर आगे कैसे चला जाए। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें फैसल बावडा साहब, जी हाँ, ये जो फौजी बूट लेकर टॉक शो में भी जा चुके हैं, फैसल बावडा साहब का कहना ये है, जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान के बड़े करीबी भी रहे हैं और जब इमरान खान जेल चले गए तो सबसे पहले छोड़ के भाग जाने वालों में फैसल बावडा साहब ही थे। लेकिन अब फैसल बावडा साहब का बारे में क्या कहूँ, मैं सभी जानते हैं कि ये जो भाई लोग हैं उनके बहुत नजदीकी हैं। और फैसल बावडा साहब का कहना ये कि अगर पानी बंद हुआ
تو پہلا ایئر اسٹرائک پاکستان کرے گا. یہ کہنا ہے جی فیصل واؤڈا صاحب کا کہ نہیں جی بھارت پہلا ایئر اسٹرائک نہیں کرے گا, پہلا ایئر اسٹرائک ہم کریں گے اگر پانی بند ہوا. اب ان کو کون سمجھائے کہ سر اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتے, اس سے آپ بھی ایک تو مزید نفرت بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, دوسرا یہ کہ سر اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ ایئر اسٹرائک کر دیں گے بھارت کے اوپر پہلے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی جی کیا کریں گے؟ مطلب وہی جو ویسے لوگ اب مجھے پھر کہیں گے کہ مذاق کر رہی ہے, لیکن میں مذاق نہیں کر رہی, میں ایک بہت سیریس بات کرنے لگی ہوں, اور وہ یہ کہ کیا سوچا آپ نے؟ سردار بہت خوش ہوگا, شاباشی دے گا اگر آپ یہ ایئر اسٹرائک کر دیتے ہیں. مطلب اس وقت ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم یہاں سے گورنمنٹ کو, یعنی کہ بھارت کی گورنمنٹ کو کوئی ایسا میسج دیں جس سے ان کو یہ لگے یا یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر یہ جو ٹیرر اٹیک ہوا تھا اس کے جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ان کی مدد کریں گے, ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی الٹی ہی کہانی چل رہی ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں پاکستان کی آئی ایس پی آر کی, تو جی آئی ایس پی آر نے ایک نیا گانا ریلیز کر دیا ہے. مطلب یہاں پہ پانی بند ہو رہا ہے لوگوں کا, مودی جی کہہ رہے ہیں گھس کے ماریں گے, ادھر سے اٹیک ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, رات کو لوگ جاگ رہے ہیں کہ ایئر اسٹرائک نہ ہو جائے, اور یہ گانے بنا رہے ہیں بیٹھ کر. یعنی کہ ایک بار پھر جو ہے آئی ایس پی آر نے گانا ریلیز کر دیا. میرے خیال ہے ان کا خیال ہے کہ لوگ گانے سننے سے جو ہے وہ ہمارے اندر ایک دم جو ہے نا قومی جذبہ جو ہے وہ ایک دم نکل پڑتا ہے, اور ہم کہتے ہیں اوے ہم کھا جائیں گے, ہم پی جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. یعنی مطلب کوئی عقل کو بھی کبھی ہاتھ مار لیا کرے آپ لوگ, ہو سکتا ہے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے زنگ لگ گیا تو تھوڑا سا ایسے میں بھی کرتی ہوں, کبھی کبھی میرا دماغ بھی نہیں چلتا تو میں بھی ایسے کرتی ہوں تو میرا دماغ تھوڑی دیر کے لیے چلنے لگتا ہے. تو آپ لوگ بھی جو ہے, میں بھائی لوگ کو کہہ رہی ہوں کہ جب دماغ نہ چلے نا تو تھوڑا سا ایسے ہاتھ مار لیا کریں, تو کبھی کبھی ہلنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور کام کرنے لگتا ہے. مطلب اس وقت آپ سوچئے پاکستان کا پانی بند ہونے کو ہے, اگر فوری طور پہ نہیں ہوگا تو سردیوں تک ہو جائے گا کچھ نہ کچھ, اور سردیاں کون سی آپ کو لگ رہا ہے کہ 6 سال کے بعد آئیں گی. تو ابھی پانی کے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے, ایئر اسٹرائک کی سن رہے ہیں, کبھی کوئی بات ہو رہی ہے, دونوں کنٹریز میں ٹینشن ہے. ایران بات کرانے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ ایران کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایران تو یہی چاہے گا کہ ہندوستان پاکستان لڑتا رہے, اس لیے کہ جب تک یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک جو امریکہ ہے وہ ایران کو کچھ کہے گا نہیں. ایران کے اوپر جو ہے وہ ایئر اسٹرائک نہیں ہوگی امریکہ کی طرف سے, کیونکہ امریکہ نے کون سا امریکہ سے میزائل مارنا ہے, یہی ہمارے پاس آ کے تو کرنا ہے. لیکن اگر ہم آپس میں ہی اپنے ہی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم ذرا بھارت کے ساتھ لڑ لیں, تو ظاہر ہے ہم امریکہ کے تو کسی کام کے نہیں ہیں. دوسری طرف ڈیفرنٹ کنٹریز کے جو فورن منسٹرز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بھارت کے فورن منسٹر کو بھی کال کر رہے ہیں, پاکستان کے فورن منسٹر سے بھی بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ کئی صبح خیریت سے نکل جائے. بھائی بارڈر کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ چل رہی ہے, جس کے اوپر ہمارے اور آپ کے سبھی کے جانے پہچانے جو ہیں, یعنی کہ میجر گورو جو ہیں وہ ٹویٹر پہ ٹویٹس لگا رہے ہیں ہیپی دیوالی. مطلب میرے ساتھ کچھ بھی, تو بہرحال میرے سامنے لگا دیا جی ہیپی دیوالی, چلے ان کی بات بھی میں مان لیتی ہوں. لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیے اتنی ٹینشن چل رہی ہے, ایل او سی کے اوپر فائرنگ چل رہی ہے, اس کے بعد ہمیں لگ رہا ہے بھارت حملہ کر دے گا اور نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا, اور آئی ایس پی آر جو ہے وہ گانے بنا رہے ہیں بیٹھ کے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ گانے بنا کیوں رہے, اور یہ گانے سنے گا کون, اور اس کی ضرورت کیا ہے. لیکن خیر اب کیا کہا جا سکتا ہے, آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ لوگ تو ہماری کوئی سنتے ونتے ہیں نہیں. لیکن بہرحال دونوں کنٹریز میں جو ہے آپ جانتے ہیں ٹینشن بنی ہوئی ہے. اس بیچ میں جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے آئے ہوئے تھے, یا آئے ہوئے تھے, اب تو چلے گئے ہوں گے, وہ جی تاج محل دیکھنے پہنچ گئے پوری فیملی کے ساتھ. اور جی وہ تاج محل ویسے کتنی خوبصورت پکچر ہے یہ, لیکن بہرحال یہ مغلوں کا بنایا ہوا تاج محل دیکھنے کے لیے وہ آگرہ میں پہنچے, اور اب شاید جا چکے ہوں گے. ایک تو بیچارے اپنا ٹرپ بھی نہیں کر پائے, اور یہاں پر جو ٹینشن چل رہی ہے دونوں کنٹریز میں, بار بار کہا جا رہا ہے انٹیلیجنس فیلئر تھا, یہ تھا وہ تھا, لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہمیں آگے اس قسم کے حادثے نہ ہوں, آگے ہمیں اس قسم کے پرابلم اور اس قسم کے حادثے بھی نہیں بلکہ اس قسم کا ٹیرر اٹیک ہمیں دیکھنے کو نہ ملے جو ٹیرر اٹیک کیا گیا ہے. اس سے بچنے کے لیے میرے خیال ہے دونوں کنٹریز کو آپس میں بات کرنی چاہیے, اور یہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں ان کے اوپر کڑی قسم کی کاروائی جب تک نہیں ہوگی, جب تک آپ اریسٹ نہیں کریں گے لوگوں کو, تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. چاہے یہ حافظ سعید ہو, چاہے مسعود اظہر ہو, چاہے ان کو چلانے والے لوگ ہوں, یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہی کہلائیں گے. ان کو کوئی بھی فریڈم فائٹر یا اگر جہادی یا کچھ اور کہنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے خیال ہے وہ غلط ہے. پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں, آپ کو سوری جو ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے تو آپ کے سامنے اقرار کر ہی لیا کہ جی پاکستان 30 سال تک جو ہے وہ لوگوں کو سپورٹ کرتا رہا, ملیٹنٹس کو سپورٹ کرتا رہا. ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے.
تو اگر آپ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے جہاں پر آپ اپنی غلطی کو ماننے لگیں تو پھر آپ اس جگہ بھی چلے جائیے کہ آپ ان لوگوں سے معافی مانگیے جو ہماری وجہ سے جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جتنے بھی یہاں پر ٹیرر آؤٹ فٹس اس وقت موجود ہیں ان سب کے اوپر سخت سے سخت قسم کی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو یعنی اس کے ساتھ ہی بلکہ آپ کو جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی تھوڑا سا سمجھانا چاہیے کہ سر یہ جو آپ خون کی ندیاں بہا رہے تھے اس سے آپ تھوڑی سی شرم کر لیجئے. یعنی ایک طرف ان کے کنٹری کے اندر جو ہے وہ ٹیرر اٹیک ہوئے ہیں، اور ایک نہیں اس سے پہلے بھی کئی ہوئے ہیں، اور جس کا بار بار الزام پاکستان کے اوپر لگا ہے، لیکن پاکستان نے اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنے کے بجائے اپنے آپ کو خود ہی کلین چٹ دے دیتے ہیں. مطلب یہ بھی کوشش نہیں کرتے کہ چلو ہم انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، ہم کچھ کر لیتے ہیں. چاہے آپ نان اسٹیٹ ایکٹر بولیے کہ جی اسٹیٹ اسپانسر نہیں ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آپ یہاں سے لوگوں کو روکیں. یہ تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آپ اس پہ انویسٹیگیشن کر کے جو لوگ یہیں پہ چھپے بیٹھے ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں. لیکن وہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا. الٹا جی فورن منسٹر اٹھ کر اور وہ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی یعنی یہ فارمر فورن منسٹر جو ہے اٹھ کر دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یعنی کہ معاملات جو ہے اس کو خراب سے خراب تر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں ایسا نہیں لگ رہا کہ پاکستان اس مشکل میں سے بہت جلد نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. افغانستان کی طرف سے بھی بھارت سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس ٹیرر اٹیک پہ افغانستان کی گورنمنٹ یعنی کہ طالبان کی گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ بھارت سے افسوس کا اظہار کیا ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور پاکستان کے ساتھ ان کے ٹرمز کیسے ہیں یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. اگر کسی حد تک یہ سمجھا جائے کہ کچھ ٹائم کے لیے جنگ چھڑ گئی یا جھڑپ ہو گئی یا جو بھی کہہ لیجئے، اگر معاملات اور خراب ہوتے ہیں اس سے پاکستان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کئی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ٹی وی چینلز پہ بھی بات کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی تو جی پہلے ہی خراب ہے. بلکہ اکانومی خراب تو کیا اکانومی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اکانومی تو تب خراب ہوتی ہے نا جب آپ کی اکانومی ہوتی ہے، آپ کچھ کھا کما رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے پیسہ آپ کی کنٹری میں آ رہا ہوتا ہے. تو ایسا تو کچھ پاکستان کر رہا نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ کبھی آئی ایم ایف، کبھی ورلڈ بینک، کبھی سعودیہ، کبھی کویت، کبھی قطر اور اسی طرح اور کبھی چائنا، انہی کو لے کر جو ہے پاکستان اپنی کنٹری چلائی جا رہا ہے. اور اس کے بعد اگر بھارت کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، بھارت کی طرف سے کوئی اٹیک یا کوئی بات ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی کم سے کم اکانومی تو ہے ہی نہیں کہ ہم بولیں گے جی اکانومی خراب ہو جائے گی ہماری. ہاں ہمارا یہ ضرور ہے کہ ہمارے حالات پہلے ہی خراب ہے، مزید خرابی کی طرف چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے بہت حد تک بہت زیادہ خرابی جو ہے وہ پیدا ہو جائے. دوسری طرف بھارت ہے، بھارت کی اکانومی آپ جانتے ہی ہیں کہ ورلڈ میں نمبر 3 کے اوپر بھارت جانے والا ہے. مودی جی نے بہت محنت کی ہے، مودی جی کی ٹیم ہے، چاہے کہہ لیجئے ان کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، چاہے اپوزیشن کے ہی صحیح اور ان کی اپنی پارٹی کے بھی، سب نے جو ہے وہ سالوں سال کام کر کے اور بھارت کی اکانومی کو سنبھالا ہے، بھارت کی اکانومی کو بڑھایا ہے، جو کہ اب 3rd نمبر پہ جانے والی ہے اور 5th سے 3rd پہ یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس کے بعد اگر انہوں نے بھی کسی قسم کا ایئر اسٹرائک کیا یا جنگ ہوئی یا لڑائی جھگڑا یہ بڑھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تو ہندوستان کی اکانومی بھی کئی سال پیچھے چلی جائے گی. یعنی کہ یہ ایکسپرٹس بتا رہے، میں نہیں، میں اس چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں نے جہاں تک جن ایکسپرٹس کو سنا ہے، جن کی بات کو میں نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی تقریباً 20 سے 30 سال پیچھے چلی جائے گی بھارت کی اکانومی اگر یہ لڑائی جھگڑا جو ہے اس کو جلدی ہی جو ہے وہ کنٹرول نہ کیا گیا یا بات چیت کے ذریعے سالو نہ کیا گیا. تو اس سے بھارت کی اکانومی کو بھی بہت دھکا لگ سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کوئی چیز بنانی ہو تو بنانے میں تو برسوں لگ جاتے ہیں، چاہے وہ اکانومی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر آپ تباہ کرنا چاہیں تو تباہ کرنے میں تو کچھ ہی ٹائم لگتا ہے. تو یہی چیز جو ہے یہاں پر بھی کہی جا رہی ہے. میں ہرگز اس میں پاکستان کو یا کسی کو بھی کلین چٹ نہیں دے رہی ہوں، اس لیے کہ ہمارے بہت سے سننے والے جو ہیں وہ ابھی میرے اوپر شروع ہو جائیں گے دھائیں 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 کر کے نیچے کمنٹس آنے شروع ہو جائیں گے. تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ میں کلین چٹ نہیں دے رہی، میں صرف وہ باتیں آپ کو بتا رہی ہوں جو لوگ کر رہے ہیں. میں وہ باتیں بتا رہی ہوں آپ کو جو میں نے کہیں سنی ہے، کہیں پڑھی ہیں، اور اسی کے حساب سے میں بتا رہی ہوں کہ بھارت کی اکانومی جو ہے وہ خراب ہونے کی طرف چلی جائے گی. دوسری طرف جی جو چائنا ہے، ظاہر ہے چائنا تھوڑا بہت پاکستان کا ساتھ دے گا. پاکستان کے ساتھ اس وقت اور کوئی کنٹری دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ چائنا بھی کلم کھلا اس طرح سے آگے نہیں آیا ہے، نہ ہی ٹرکی نہ ہی کوئی اور کنٹری. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ریجن میں بھی کہیں کوئی ٹینشن جو ہے وہ کئی لمبے عرصے کے لیے نہ چلتی رہے، اس سے بچنے کی ضرور کوشش کی جانی چاہیے. اس لیے کہ
لڑائی جھگڑا تو کسی کے فیور میں بھی نہیں رہتا، یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ بھارت ایک کہہ لیجئے کہ ایک بڑھتی ہوئی اکانومی ہے، بھارت کی فارن پالیسی اور سب کچھ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے لگتا تو یہی ہے، اور دیکھ بھی رہے ہم کہ تمام دنیا کے لیڈرز جو ہے وہ اس وقت پی ایم مودی کو کال کر رہے ہیں اور ان سے اس ٹیرر اٹیک کے اوپر جو ہے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کی طرح انکار کیا ہے اور پاکستان نے یہی کہہ دیا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ آپ کی سیکیورٹی جو تھی یعنی کہ اس علاقے کی، اس سیکیورٹی کو انہوں نے جو ہے سیکیورٹی فیلئر بتایا ہے۔ لیکن بات ساری یہ کہ دونوں کنٹریز جب تک ساتھ نہیں بیٹھیں گی، جب تک ساتھ بیٹھ کر آپ لوگ ٹیررزم کے اوپر بات نہیں کریں گے اس کو روکنے کی۔ کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ راج ناتھ سنگھ صاحب جو کہ کہہ لیجیے ڈیفنس منسٹر ہیں بھارت کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان اکیلے اس ٹیررزم کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تو بھارت اس کے ساتھ مل کر ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتا ہے، اور یہ بات جو راج ناتھ سنگھ صاحب نے کہی تھی یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایسے ہی اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں۔ تو اگر کسی کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفینیٹلی گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان اس ٹیررزم کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم تو 30 سال سے سپورٹ کرتے رہے، لیکن اب اگر اس وقت بھی اگر ہم سدھرنے کو تیار ہیں، اس وقت بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے مزید اس طرح کے کوئی چیزیں نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھارت اور دوسری کئی ایسی کنٹریز جو ہماری مدد کر سکتی ہیں اس ٹیررزم کو روکنے میں، ان کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے اور اس چیز کے اوپر بہت سختی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں یہ حافظ سعید مسعود اظہر جو ہم نے یہاں پہ بٹھا رکھے ہیں اور کئی دوسرے، ان میں سے 2-3 آپ اٹھا کر بھارت کو دے ہی دیجئے۔ ویسے بھی ان کا آپ نے کرنا کیا ہے، اچار ڈالنا ہے، تو اس لیے آپ بھارت کو دے دیجئے تاکہ ان کو بھی لگے کہ ہاں ہم تھوڑا اپنے حالات صحیح کرنے میں یا بھارت کے ساتھ ٹرمز کو ٹھیک کرنے میں، یا بات صرف بھارت کی نہیں ہے، ہم سے افغانستان بھی ناراض ہے اور ایران بھی کوئی خاص خوش نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر اس ریجن میں تمام کنٹریز کے ساتھ اپنے ٹرمز کو ٹھیک کرنا ہے تو تھوڑے بہت کام تو ہمیں کرنے ہی پڑیں گے۔ یہ جو ہم نے انمول رتن سجا کے رکھے ہوئے، جس سے کہ نہ صرف یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان بھی جو ہے وہ بھی پاکستان سے اس وقت ناراض ہے، خیر اس کے ناراضگی کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن الزام جو ہے وہ افغانستان بھی یہی لگاتا ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے ٹیررزم ہو رہی ہے۔ حالانکہ افغانستان کی ناراضگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے جو 20 سال امریکہ کے ساتھ مل کر جو سو کالڈ وار آف ٹیرر لڑی تھی، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں افغانستان کا بہت نقصان ہوا تھا، اور اب افغانستان جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اس وقت بھارت کے ساتھ ہمدردی ضرور جتائی ہے، لیکن پاکستان کو کسی قسم کا کوئی آسرا یا کوئی فیور نہیں دیا۔ اسے کہنے کو تو ہم کہتے ہیں جی اسلامک کنٹری ہے، جی بردر اسلامک کنٹری ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بہرحال یہ جو ٹیرر اٹیک ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کا ریلیجن پوچھ کر، اور ہمارا کیا جو لوگ یہاں پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی ریلیجن کسی بھی ٹیرر اٹیک میں یا کسی بھی ٹیررسٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، تو اس کو میں نہیں مانتی۔ اس لیے کہ اگر کسی ٹیررسٹ کا ریلیجن نہ ہوتا تو پھر وہ نعرہ لگا کے اللہ اکبر کا کیوں مارتا، وہ ریلیجن کے نام پہ کیوں مارتا، وہ ان کو یہ کیوں کہتا کہ آپ ہمیں اذان سناؤ یا آپ ہمیں کلمہ سناؤ نہیں تو ہم آپ کو مار دیں گے، ایسا کیوں کرتا؟ تو اس کا مطلب تو صاف یہی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ ضرور اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں ریلیجن کا ٹچ ملے گا۔ آپ کو ان تمام جو جہادی ایکٹیویٹیز ہیں، جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو ٹیرر ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں آپ کو یہ سب چیزیں ضرور دیکھنے کو ملیں گی۔ اور یقیناً پاکستان اور بھارت کے اس وقت ٹرمز جو ہیں بہت خراب ہیں۔ لوگ جو وہاں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے گئے تھے ان کو بھی جانے کو کہا جا رہا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ اور بھارت کی گورنمنٹ سے اس وقت منتیں کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز ان کو ہمیں جو ہے وہ نہ نکالا جائے بھارت سے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کا علاج کرانے کے لیے گئے ہیں، بہت پیسہ خرچ کر کے گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بھارت کا جو دکھ ہے، بھارت کا جو غصہ ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اب چاہے اس کو باقی لوگ مانیں یا نہ مانیں، ان کے کئی لوگ جو ہیں تقریباً 27 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ کوئی پاکستان تو ہے نہیں نا بھارت،
کہ پاکستان میں ہر دوسرے دن جو ہے 20-30 لوگ جو ہے وہ مار دیے جاتے ہیں. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ گورنمنٹ کو اور نہ ہی ایجنسیز کو، اس لیے کہ یہ روز کا کام ہے. کبھی بی ایل اے مار دیتا ہے، کبھی ٹی ٹی پی مار دیتا ہے، اور کبھی ہمارے لوگ خود ہی مار دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ٹی ایل پی والے اور کئی دوسرے تحریک لبیک والے اور نہ جانے کون کون لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں. احمدیہ ہونے پہ گولیاں مار دی جاتی ہیں. احمدیہ ہونے کے بعد ان کا اگر کسی قسم کا کوئی کیس لڑا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کی جان لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر دوسرے دن ہمارے یہاں کئی لوگ جو ہیں بیچارے مارے جاتے ہیں. لیکن بھارت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بھارت کی گورنمنٹ نے جو سختی کر رکھی ہے وہ بہت اچھی ہے اور ہونی بھی چاہیے. آپ کے لوگوں کی جان قیمتی ہونی چاہیے. لیکن پاکستان میں ہمارے یہاں لوگوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور گورنمنٹ جو ہے 2 دن کے بعد پھر اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے. نہ کسی قسم کا ایکشن لیا جاتا ہے، نہ اریسٹ کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت جلد پھر ملیں گے.